लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर औफियत होंगे। यकीनन आपने कल जो होने वाला जो एग्रीमेंट था वो उसकी डिटेल आप तक पहुंच गई, और फिर आज सारा दिन उसके ऊपर गुफ्तगू शनीद हुई डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। फिर अभी आपने मेरे ही यूट्यूब चैनल के ऊपर सैफ और रहमान ख़ान न्याज़ी साहब की एक लेटेस्ट वीडियो देखी होगी। तो मैं मज़ीद थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालने के लिए आपको ज़हमत दे रहा हूँ। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करने से पहले हस्ब साबिक उन तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जिसे कहते हैं ना, दूसरे लोगों के पीछे लग के, जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिनकी अपनी ज़ाती किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कंपनी के अंदर, वो लोग या वो लोग जो कई गुना ज़ायद तक कमा चुके हैं, जो कल तक सैफ उर रहमान न्याज़ी को अब्बा जी कहा करते थे, आज चूँकि वो अदर कंपनीज़ में जाके एडजस्ट हो चुके हैं, उनके मफादात कुछ और हैं, वो सिर्फ़ आके लाखों लोगों की मुस्तक़बिल के साथ सिर्फ़ खेलने की नाकाम कोशिश करते हैं, बजाए इसके कि उन लोगों के पीछे लगें। और मुझे चूँकि अंदाज़ा है कि ये जो शैतान के चेले हैं, जो शैतानी मखलूक है, ये लोगों को मना करते हैं कि राजा रियाज़ के चैनल को मत देखें। रीज़न कि अगर उसके चैनल को आपने देखा, अगर आपके पास कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, तो फिर उनका चूरन नहीं बिकेगा। वो जो सुबह, दोपहर, शाम, रात हर 10 मिनट के बाद जो मैसेजेस आ रहे होते हैं, उनके अल्फाज ये होते हैं कि इतना टाइम नहीं है, लेकिन उनके पास सुबह से लेकर रात तक ग्रुपों के अंदर ड्यूटी करना जो है ना, वो उनके लिए पॉसिबल होता है। तो मैं ऐसे तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा कि वो अहबाब भी जो मुझे ज़ाती तौर पे कॉल्स करते हैं या मैसेजेस करते हैं या मलिक नवीद साहब को करते हैं, तो वुड बी बेटर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लें, ताकि कोई भी जब इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू होगी, कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे इस चैनल के ऊपर शेयर होगी। और मैं यहाँ एक और भी वजाहत कर दूँ कि आपके पास किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, लेट्स सपोज कि वो सैफ भाई की तरफ से है, उनकी आवाज़ में है, ओके, आपको उनके ऊपर बिलीव करना चाहिए। मलिक नवीद साहब की तरफ से आती है, मेरी तरफ से आती है, आप उसके ऊपर बिलीव करें। बाकी शुरली ग्रुप जो मर्जी बातें करता रहे, उनकी किसी भी बात पे कान धरने की ज़रूरत नहीं है। हम उस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं होंगे और हम हर सवाल का जवाब देने की भी पाबंद नहीं है। रीज़न कि उनका तो काम है हमें सिर्फ इंगेज रखना, लेकिन हाँ, अब हम जिस फेज़ में हैं, ना इतना वक्त है, और वक्त हुआ भी सही तो हम उनको मुंह लगाना पसंद नहीं करेंगे। रीज़न के इनफ इज़ इनफ। जिस हद तक जाया जा सकता था हम लोग गए, अब मज़ीद इससे आगे और हमने क्या जाना। अब मैं आना चाहूँगा आज के टॉपिक की तरफ। कल जो एक स्टैम्प पेपर लिखा गया, अब उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हुई। ऑब्जेक्शन क्या है कि जी, नंबर वन कि जी वो नॉन जुडिशियल पेपर है। नंबर टू, उसके ऊपर जी सैफ रहमान खान न्याजी के निशान अंगूठा नहीं है। नंबर थ्री, राजा रियाज गवाह तो है, लेकिन उसका शनाख्ती कार्ड नंबर उसके ऊपर नहीं लिखा गया। मेन चीज़ें ये हैं। उसके कंटेंट के ऊपर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल पेपर। इतनी बात जहन में रखिएगा कि मेरी बात पे आपने यकीन नहीं करना, ना किसी शुरली ग्रुप वाले से जिसको कानून की अलिफ बे का पता नहीं है, ना आपने उसकी बात पे यकीन करना। यकीन अगर आपने करना है तो सिर्फ जो एक प्रैक्टिशनर, जो वर्किंग, जो एडवोकेट है, आप उससे पूछिएगा कि जुडिशियल और नॉन जुडिशियल पेपर में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पंजाब के अंदर ये जुडिशियल जो पेपर्स हैं, ये अब सारे कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। नंबर दो जो कार्रवाइयाँ होती थी वो बंद हो गई हैं। अब इसका तरीकाकार क्या है? ये जो 1200 वाला जो स्टैम्प पेपर है, ये सिर्फ बैंक ऑफ पंजाब ये इशू करता है। और जब वो किसी को इशू करता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे उसकी बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन होती है, उस बंदे के पर्टिकुलर्स लिखे जाते हैं, ये क्या है, क्यों है, ये सारी डिटेल्स उसके ऊपर मौजूद होती है।
اور سب سے موسٹ اتھینٹک پیپر یہ ہے، پہلی بات۔ سیکنڈ، ڈفرنس کیا ہے جوڈیشل اور نان جوڈیشل میں؟ جوڈیشل وہ ہے جہاں پہ سرکار انوالو ہو، کوئی سرکاری ایگریمنٹ ہو، عدالتی احکامات پر ہو رہا ہو، تو وہ تو ہوگا جوڈیشل۔ لیکن جہاں پہ سرکار فریق نہ ہو، جہاں پہ کوئی عدالتی حکم نہ ہو کہ یہ سٹیمپ پیپر لکھا جائے یا اس کی اتنی سٹیمپ پیپر فی سبمٹ کی جائے، تو ایسے جتنے ایگریمنٹ ہوتے ہیں جو پرائیویٹ پارٹیز کے درمیان ہوتے ہیں، وہ سب کے سب نان جوڈیشل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو پھر کسی وکیل سے بات کیجیے گا، کسی ایسے بندے کے پیچھے ہرگز نہ بھاگیے گا کہ جس بیچارے کو تو خود پتہ نہیں کہ میں کون ہوں۔ تو ایسے لوگوں سے ذرا بچیں۔ میں ایک تو اس چیز کی وضاحت ہوگی کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین جوڈیشل اینڈ نان جوڈیشل پیپر۔ میری بات پہ یقین نہ کیجیے گا، کسی وکیل سے آپ ڈسکس کیجیے۔ آگے آتے ہیں گارنٹی۔ آج مجھ سے وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی جن کی پہلی ڈیمانڈ یہی ہوتی تھی جی کوئی ضمانت دے دو، کوئی گارنٹی دے دو، کچھ لکھ کے دے دے، بڑا ان کو سمجھایا، لیکن آج وہ پوچھتے کیا ایسی ضرورت پڑ گئی ہے جی سٹیمپ پیپر لکھنے کی؟ تسلی رکھیں، آپ کی ہر ضرورت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ سیف الرحمان نیازی نے نہ کل پیٹ دکھائی، نہ آج دکھا رہا ہے، نہ انشاءاللہ کل دکھائے گا، لیکن اللہ نے چاہا تو ان لاکھوں خاندانوں کی دعاؤں کی وجہ سے صرف سیف الرحمان نیازی نہیں، انشاءاللہ یہ سارے لاکھوں خاندان انشاءاللہ میرے مولا ان سب کو سرخرو کرے گا۔ سب کے بجھے ہوئے چولہے انشاءاللہ دوبارہ جلیں گے انشاءاللہ۔ جو وعدہ آپ کے ساتھ کیا تھا، اب وہ وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب گھڑیاں ہیں۔ اب وہ جسے کہتے ہیں نا کوئی مہینوں سالوں والا کوئی سین نہیں ہے، اب گھڑیوں پہ ہے۔ لیکن وضاحت کرنا ضروری ہے، چونکہ جو نیم حکیم خطرہ جان جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنی اپنی تشریح، اپنی اپنی تفسیر بیان کر رہے ہیں گروپوں کے اندر، کس طریقے کی تفسیر؟ وہ جیسے وہ ایک شعر ہے نا کہ آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اب جو سیف الرحمان کے سالے گروپوں کے مامے بنے ہوئے، جن کا ایک ٹکا نہیں لگا ہوا، جن کا کوئی سٹیک ہی نہیں ہے، کوئی دور دور سے تعلق ہی نہیں ہے، اوکے بھائی وہ شخص کہ جس کے میں کہتا ہوں جی $50 بھی لگے ہوئے نا، تو اس کا کوئی سٹیک تو ہے نا، ان کا تعلق ہی کوئی نہیں، وہ آ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ اس شعر کی تشریح کیسے کر رہے ہیں کہ جی آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، کہ جی بس جنگ ہو رہی تھی اور بس لڑائی کے ٹائم جو ہے وہ نماز کا ٹائم ہو گیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، بس وہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے سارے مسلمان، دشمن دھاک میں تھا، انتظار میں تھا، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جیسے ہی سارے سجدے میں گئے، دشمن نے تلواریں نکالی، سر قلم کر دی، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس قسم کے جو چول تفسیر کرنے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا گروپوں میں، ان سے آپ بچیے گا۔ مشورہ کرنا ہو، وہ کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے، کسی وکیل سے بات کیجیے گا۔ ہم دیکھتے ہیں جی فلانا یہ تو فلانا وہ، بھائی ہر شخص کے پاس ایکسپرٹی نہیں ہے۔ اینی ہو، اب میں آنا چاہوں گا اس کے اصل چیز کی طرف کہ اس کا کیا بینیفٹ ہے اور کیا اس کا لاس ہے یا نہیں ہے، جو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ سب سے جو پہلی جو چیز ہے کہ سیف بھائی کے ایگریمنٹ، یہ جو پرٹیکولر جو اس کے اوپر دیے گئے ہیں، ان کا شناختی کارڈ نمبر وغیرہ، ان کا ایڈریس، تمام چیزیں، اس کے بعد جو پیرا 1 ہے اس میں اگر آپ نیچے غور کریں، میں پورا نہیں پڑھوں گا، امپورٹنٹ پوائنٹس میں صرف آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ چونکہ کچھ عرصہ سے قانونی پیچیدگیوں و دیگر مختلف مسائل کے پیش نظر کمپنی کا کام رک گیا۔ اب یہ جو کمپنی کا کام رکا، یہ سیف الرحمان نیازی کی وجہ سے نہیں رکا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اداروں نے اس پہ ہاتھ ڈالا، اور وہ جب فیصلہ آئے گا تو اس وقت دنیا کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اس میں قصور کس کا تھا۔ خیر میں قبل از وقت یہ بحث نہیں کرنا چاہوں گا۔ چونکہ کچھ عرصہ سے قانونی پیچیدگیوں اور دیگر مختلف مسائل کے پیش نظر کمپنی کا کام رک گیا
اور کمپنی کے اکاؤنٹ منجمد ہو گئے، جس کی وجہ سے دونوں فریقین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ لہٰذا مسائل کے حل کے لیے فریقین نے باہمی طور پر، میں ریپیٹ کروں گا کہ فریقین نے یعنی کہ دونوں فریقین، وہ چاہے جرگا ہے چاہے وہ کمیٹی ہے، باہمی طور پر کافی گفت و شنید و غور و فکر کے بعد یہ رضامندی خود گواہان کے روبرو بتفصیل مندرجہ ذیل شرائط و طریقہ کار طے کیا گیا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ چاہے فریق اول ہو تو چاہے وہ فریق دوم ہو تو چاہے وہ جرگا ہو تو چاہے وہ کمیٹی ہو، سب اس چیز کو تو مانتے ہیں نا کہ کہاں پر رک گیا، مسائل کا سامنا ہے، دونوں فریقین کو ہے۔ اور پھر یہ جو کچھ اس اسٹیمپ پیپر پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دس از فیکٹ کہ باہمی گفت و شنید اور بڑے ہی طویل غور و فکر کے بعد یہ اسٹیمپ پیپر جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ اور جو لوگ، میں اب کیا کہوں، میں اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتا کہ جی یہ کیا ہے جی، اس میں فریق دوم کون ہے؟ او بھائی بات سیدھی اور صاف ہے، فریق دوم، میں کہتا ہوں جی فریق دوم راجہ ریاض بن جاتا ہے، شاہ فیصل بن جاتا ہے، سید قمر زیدی بن جاتا ہے، خالد فاروق بن جاتا ہے، غفار خان بن جاتا ہے، جاوید خان بن جاتا ہے، ایکس وائی زی کوئی بھی بن جاتا ہے۔ یہ لاکھوں لوگوں نے ایک ہی بات کرنی تھی کہ جی یہ کیا بات ہوئی، صرف آپ نے ان کے حق میں دیا۔ تو اس چیز کا چونکہ جرگے کے اندر باہمی طور پہ مشورہ ہوا، فیصلہ ہوا کہ یہ جو ہے یہ چلے گا، اور یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ کسی جسے کہتے ہیں خاص فرد کے لیے نہیں ہے، یہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے، یہ کچھ افراد کے لیے نہیں ہے، یہ من جملہ تمام بی فار یو فیملی ممبرز کے لیے ہے۔ جس نے $50 انویسٹ کیے یہ اس کے لیے بھی ہے، جس نے یہ چاہے $5 کروڑ اس نے اگر انویسٹ کیے ہوئے ہیں تو یہ اس کے لیے بھی ہے۔ اس چیز کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی فریق نہیں ہے، کوئی اور شخص، کوئی انڈیویجول نہیں ہے، کوئی 2 لوگ نہیں ہے، کوئی 4 لوگ نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب آگے آتے ہیں، اب لوگ اگر اس کو ایشو بنائیں کہ جس میں فریق دوم ہو، اب یہاں پہ سب سے بڑی ایشوٹی آپ کے لیے کیا ہے، میں پڑھنا چاہوں گا یہاں پہ جو اس کا کالم 5 ہے کہ اس کے اندر شرط کیا رکھی گئی ہے $50 والے سے لے کے، جو میں نے بات کر رہا ہوں نا من جملہ کی، کہ خلاف ورزی کی صورت میں انویسٹرز اجتماعی یا انفرادی طور پر جملہ رقوم بمائے بقایا جات و منافع و جرمانہ کی وصولی کے لیے ہر قسم کی قانونی کارروائی کرنے کے مجاز ہوں گے۔ اب مجھے یہ بتا دے اس سے بڑی اور گارنٹی کیا ہو سکتی ہے، وہ شخص کیا گارنٹی کرے؟ تو یہ ایک ایسی گارنٹی ہے کہ میں پھر کہوں گا کہ جس نے سنگل صرف $50 لگایا ہے تو وہ بھی سٹیک ہولڈر ہے، یہ اسٹیمپ پیپر اس کے لیے بھی ہے، جس کے کروڑوں روپے لگے ہوئے ہیں یہ اس کے لیے بھی ہے، یہ پوری کی پوری بی فار یو فیملی کے لیے ہے۔ اب کچھ عقل کے اندھے یہ کہتے ہیں کہ جی راجہ ریاض گارنٹر کیوں نہیں بنا، ملک نوید گارنٹر کیوں نہیں بنا؟ آپ نے لائبلٹی چیک کی ہے کتنے ارب کی ہے؟ آج راجہ ریاض بن جاتا ہے گارنٹر، آج ملک نوید بن جاتا ہے گارنٹر، تو کل آپ نے ہی کہنا تھا کہ کیا ان کی اتنے ایسٹس ہیں، یہ کدھر سے آ گئے گارنٹر؟ وہ عقل کو بھی تھوڑا سا استعمال کرو کہ گارنٹی وہ دیا کرتا ہے کہ اوکے اس نے $1,00,000 دینا ہے تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یس اس کی حیثیت $1,00,000 والی ہے، اگر یہ گارنٹی کر رہا ہے اور کوئی ہینکی پھینکی ہوگی تو یہ دے سکیں گے۔ تو اب ایسے لوگوں کو میں کیا کہوں؟ تو گزارش میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ یہ اسٹیمپ پیپر بڑا کلیئر ہے، اور اس کے اندر بڑا کیٹیگریکلی جو ہے وہ چیزوں کو ایکسپلین کر دیا گیا۔ اب جیسے تفصیل اس میں دی گئی ہے پلان اے اور پلان بی کی، پلان اے اور بی پوری بی فار یو فیملی جانتی ہے۔ پلان اے والوں کے لیے گارنٹی کی گئی ہے کہ جیسے ہی بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے 1 مہینے کے اندر اندر ان کی ادائیگیاں ہو جائیں گی۔ پلان بی ہر شخص کو پتا ہے، اب ہمارے منہ سے کیا نکلوانا چاہ رہے ہیں، کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں؟ کاکے ہیں، فیڈر پیتے ہیں آپ یا ہم، پلان بی کا سب کو پتا ہے۔ اس کے لیے اگلے نے کلیئر
کٹ گارنٹی کر دی ہے کہ بھائی صرف اس کا جو اوریجنل جو اماؤنٹ بنتا ہے، جو ایک طریقہ کار، جو ایک کرائٹیریا، جو ایک وضع کیا گیا ہے، جس کی جو انویسٹمنٹ ہوگی وہ 3.5 سے لے کے 4 گنا میں کنورٹ ہو جائے گی، اور 36 مہینوں میں اس کا گارنٹر کون ہے؟ سیف الرحمان ہے بھائی، اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو گزارش صرف اتنی میں کرنا چاہوں گا کہ ان تمام چیزوں سے بچے۔ اب میں آنا چاہوں گا کہ ان تمام چیزوں کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ آپ کو علم ہوگا ایک کمیٹی بنی تھی، پھر وہ خیر کمیٹی فارغ ہو گئی، کرتے کرتے وہ جسے کہتے ہیں اس میں سے 2 لوگ رہ گئے تھے، پھر وہ کسی نتیجے پہ نہ ہم لوگ پہنچ سکے۔ فائنلی پھر اسلام آباد میں احتجاج بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، اور پھر شاہ فیصل، غفار خان صاحب اور سہراب خان، انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کیا، اور انہوں نے کہا جی ہمارا پٹھان کلچر ہے، ہم جرگہ کیا کرتے ہیں، تو ایسا کر لیتے کہ چلیے اکٹھے تو نہیں ہم لوگ بیٹھ سکتے، دور دور ہیں، وقت بچاتے ہیں، ایک گروپ کریٹ کرتے ہیں، تو آئیں اس میں جرگے میں بات کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ جرگہ پھر جو فیصلہ کرے گا وہ آپ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا۔ ہم نے کہا جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن سابقہ تجربہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، چونکہ پل میں تولا پل میں ماسا والی بات ہوتی ہے، صبح دوپہر شام کو سٹیٹمنٹ چینج ہو جاتی ہے۔ اینی ہو، اب جرگہ بن گیا، جرگہ میں یہی چیزیں سامنے آئیں، ڈرافٹ آئے، انہوں نے بھی دیے، ہم نے بھی دیے۔ یہ ڈرافٹ کس کی طرف سے آئے تھے؟ میرے انتہائی قابل احترام دوست جاوید خان صاحب کی طرف سے آئے، اور ان کے گروپ کی طرف سے آیا کہ جی یہ سٹیمپ پیپر ہے۔ وہ کہتے ہیں مانگے ہوئی موت بھی نہیں ملا کرتی۔ ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر آبجیکشنز تھی کہ دیٹ از ناٹ ویلڈ، لائک جس طریقے سے یہ گارنٹی والی میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، تو کامن سینس مانتی ہے کہ یار راجہ ریاض یا ملک نوید جیسا بندہ جو ہے وہ اربوں کی جو ہے وہ گارنٹی کر دے گا، اور کل کو خدا نہ کرے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کورٹ بھی پوچھے گی وہ ان کی حیثیت دیکھ کے کہ گارنٹی لی تھی، تو اس طریقے کی اس کے اندر چیزیں تھی جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں تھی۔ اینی ہاؤ، جو ہمارا مدعا تھا ہم نے بیان کیا، جو ان کا مدعا تھا وہ انہوں نے بیان کیا، ایک ایک دن میں 4 ڈرافٹ بھی چینج ہوتے رہے۔ میں آنا چاہوں گا صرف آخری دن پہ۔ آخری دن ایک فائنل ڈرافٹ آ گیا جاوید بھائی کی طرف سے کہ جی میں نے اپنے جو میرے لوگ ہیں، چونکہ ان کے بیک اینڈ پہ کوئی گریڈ 22 کا آفیسر وہ بتاتے ہیں کہ وہ ان کو بتا رہے تھے، پھر کوئی بہت ہی ماہر قانون ہیں، تو انہوں نے جو اسے کہتے ہیں وہ ڈرافٹ تیار کیا، بار بار پوچھا کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ پورے جرگے نے کہا، جاوید بھائی نے بھی کہا کہ یس دس از 100% کریکٹ۔ میں پوری رات کا جاگا ہوا تھا، میں نے صاحب بھائی کو بھی بھیج دیا، میں نے کمپوزر کو بھی بھیج دیا کہ جی آپ اس کو کمپوز کریں۔ میں جب اٹھا تو ڈرافٹ ایک نیا آیا ہوا تھا، میں نیند سے اٹھا تو میں نے صرف پڑھے بغیر میں نے ایک ہی بات پوچھی، میں نے کہا بھائی میرے یہ اب اتنے دن ہو گئے ہیں، بار بار کیا ہم ڈرافٹ ہی چینج کرتے رہیں گے؟ اب اس کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ تو اس کا جو جواب آیا جاوید بھائی کی طرف سے بھی اور باقی جرگے کی طرف سے بھی کہ اس کے اندر کوئی نئی چیز ایڈ نہیں کی گئی ہے، اس کو مزید وضاحت کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے، اور آخری شرط ان کی ایک تھی کہ راجہ ریاض جو ہے وہ اس کے اندر گواہ بننا چاہیے، اور اس کا گواہ پورا کا پورا جرگہ موجود ہے۔ میں نے خیر اعتراض کیا کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ مجھے گواہ بنا رہے ہیں، آپ اتنے ڈھیر سارے ہیں، لیگلی صرف 2 گواہوں کی ضرورت ہے، یہ ایک کامن سینس کی بات ہے، ہر عام شخص کو پتہ ہے 2 گواہ چاہیے۔ اینی ہو، سوری، قصہ مختصر یہ، میں نے اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کیا، صاحب بھائی سے بات کی، انہوں نے کہا جی ایکسیپٹیبل، جو ان کا دل آتا ہے بھائی یہ لکھوائیں یار، ساڑی جان چھڑو یار، کوئی ہم جو اصل ہمارے کرنے والے کام ہیں ہمیں وہ کرنے چاہیے۔ اینی ہاؤ، اب وہ ڈرافٹ بھیج دیا گیا، جب وہ ڈرافٹ واپس آ گیا تو جرگے نے رات 10 بجے کا ایک فائنل ٹائم دیا گیا تھا، اور شاید 9:58 پہ جاوید بھائی کا آخری جو میسج اس میں آیا، انہوں نے کہا جی میرے ہی گروپ کے لوگ، مزے کی بات یہ کہ جنہوں نے وہ ڈرافٹ تیار کیا، جنہوں نے خود لکھ کے بھیجا، انہوں نے کہا جی، وہ کہتے جی یہ ڈرافٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمارے لیے۔ اور ساتھ ہی جو ایک پازیٹیو جو چیز آئی سامنے وہ یہ آئی کہ ہم 5 تاریخ تک کا انتظار کریں گے، ہم نہیں بولیں گے، ہم کوئی بات نہیں کریں گے،
ہماری دعائیں، ہماری نیک تمنائیں ان لاکھوں خاندانوں کے ساتھ ہے. اگر لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گا تو ہمیں کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں. ہم نے کہا جی موسٹ ویلکم. بٹ یہ اسٹیمپ پیپر صرف ان کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. بہت سارے ایسے کیسز ہیں، بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگوں کو اس کی ریکوائرمنٹ تھی. یہ جرگے کو بھی پتہ ہے، ایون کہ جاوید بھائی کو بھی پتہ ہے. تو جس کے لیے یہ اسٹیمپ پیپر لکھنا ضروری تھا. اب چونکہ جاوید بھائی نے خود ہی کہا تھا کہ جی ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم 5 تاریخ تک ویٹ کریں گے، لہٰذا باقی تمام لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا. تو تمام لوگوں سے مراد سید قمر زیدی صاحب تھے اور چودھری خالد فاروق صاحب. قمر زیدی صاحب اسلام آباد تک تشریف لائے، لیکن ان کی ہیلتھ کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ لاہور نہیں جا سکے. باقی میں موجود تھا، چودھری خالد جاوید موجود تھے، شاہ فیصل موجود تھے. ایگریمنٹ سائن ہو گیا. اس کے اوپر جو انگوٹھے کے نشان تھے صاحب بھائی کے، وہ نہیں تھے. وہ آج لگ گئے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کے اوپر. اور اس کی ویڈیو بھی میرے یوٹیوب چینل کے اوپر شیئر کر دی گئی ہے. اب آخر میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا تمام احباب سے، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو 5 تاریخ بہت دور کی بات ہے. انشاءاللہ 5 سپٹمبر سے بہت پہلے آپ کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو گرینڈ گڈ نیوز ملے گی. صرف سیف الرحمان نیازی نہیں، صرف ملک نوید نہیں، صرف راجہ ریاض اور جو ایک مخلص ٹیم ہے صرف وہ نہیں. انشاءاللہ یہ لاکھوں خاندان میرے مولا نے چاہا تو انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. ریزن کہ پاکستان کی ہسٹری میں ویری فرسٹ ٹائم میں کسی کا نام نہیں لوں گا، جہاں پہ کوئی بات ہوئی تو 1 منٹ نہیں لگایا تو سیو ملک سے ہی بھاگ گئے. وہ خاندانی شخص ہے، نسلی شخص ہے، نہ اس نے پہلے پیٹھ دکھائی، نہ آج دکھا رہا ہے، نہ انشاءاللہ کل دکھائے گا. جو وعدے ہوئے وہ انشاءاللہ وفا ہوں گے انشاءاللہ. لیکن ایسی مخلوق سے بچیں کہ جن کے نہ تو اپنے لگے ہوئے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو کئی گناہ کما چکے ہیں اور اب ان کی اٹموسٹ کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کا کام نہیں ہونا چاہیے تاکہ ان کا چورن بکے. اور ان لوگوں نے فنڈنگ سٹارٹ کر دی، پیسے دینا شروع کر دیا، اپنے بندوقیں جو ہے نا دوسروں کے کندھوں پہ رکھ دی ہے کہ چونکہ تو انویسٹر ہے تو بول. ہم نہیں بول سکتے چونکہ ہماری مجبوری ہے. ہم تو کروڑوں روپے آلریڈی کما چکے ہیں، یہ جتنا لگایا تھا اس سے 4 4 5 5 گنا ہم آلریڈی کما چکے ہیں. تو ہماری مجبوری ہے. اب وہ بندوقیں جو ہے وہ دوسروں کے کندھوں پہ رکھ کے چلا رہے ہیں. لوگوں کو بھی پتا ہے کہ اس کے لیے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کی سٹیٹمنٹ کہاں سے تیار ہوتی ہے، اس کا بیانیہ کہاں سے تیار ہوتا ہے، اس کی ٹائپنگ کہاں سے ہوتی ہے، گائیڈ لائن کہاں سے ہوتی ہے. ورڈ جو ہے ایک ایک حرف جو ہوتا ہے وہ ٹیلی ہو رہا ہوتا ہے. تو خدا را ان حرکتوں سے باز آ جائیں. آپ کے گھر میں ہوگا کھانے کے لیے، یقیناً ہوگا، آپ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ ٹارگٹ یہ رکھیں کہ گورنمنٹ رکھ لے 10 سال تک پڑے رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. بھائی آپ کو پرواہ نہیں ہے، لیکن اس غریب کا تو سوچے نا جس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے. اپنی لیڈری چمکانے کے لیے صرف منہ پہ ٹیپ نہیں لگ سکتی، چند دن صبر نہیں ہو سکتا. وہ بھائی دنیا آلریڈی آدھی پاگل ہو چکی ہے اس گفتگو کی وجہ سے. اس طرح کی صبح دوپہر شام کی یہ گفتگو سن کے کیا ان کو پاگل کرنا؟ تو خدا را اس مخلوق خدا پہ رحم کریں. آپ کے گھر میں ہے کھانے کے لیے، آپ اپنا سروائیول کر سکتے ہیں، آپ اپنی لائف انجوائے کر سکتے ہیں، بٹ ناٹ ایوری ون. ان کے لیے سوچیں جن کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ انشاءاللہ ان سب کے چولہے جلنا شروع ہو جائیں گے. تو تھوڑا سا صبر کر لے، یہ سوچ کے کہ کسی غریب کی آہ ہی نہ لگ جائے. میں نے ہمیشہ صاحب بھائی سے ایک بات کی کہ صاحب بھائی دس از فیکٹ، میں نے اپنی لائف میں اتنے لاکھوں لوگوں کو کسی بھی شخص کے لیے اتنی دعائیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے انہیں ہمیشہ ایک بات کہی کہ ڈریے گا صرف اس وقت سے کہ جب خدا نہ کرے یہ دعائیں بد دعاؤں میں کنورٹ ہوگی. تو سیم ریکویسٹ میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے بھی کرنا چاہوں گا کہ ڈریں اس وقت سے کہ جب خدا نہ کرے ان غریب لوگوں کی آہیں آپ کی گردن میں نہ پڑ جائے. تو تھوڑے لکھے کو پورا ناول سمجھیے گا. میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا. بہت جلد انشاءاللہ آپ کے ساتھ گرینڈ گڈ نیوز شیئر کریں گے. انشاءاللہ لاکھوں گھروں کے چولہے جلنے شروع ہو جائیں گے. اور یہ جو پبلک ویلفیئر ایٹ لارج کا پروجیکٹ ہے، جس میں نہ کسی نے آنا ٹکے کی نیو انویسٹمنٹ کرنی ہے،
نہ کوئی ایکٹیویشن فیس ہے، نہ کسی نے کسی کو یہ کہنا ہے کہ بھائی تو کام کر، تو نیٹ ورکنگ کر، نو، نتھنگ. صرف اپنے پروفٹس لیں اور ہو سکے تو ہمارے حق میں دعا کر دیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.